बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 10 जून 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर है दुनिया भर से 10 बड़ी खबरें आप जानेंगे। आप जानते हैं हमारा सिलसिला टॉप 10 विद GNM का था, जिसमें हम आपको दुनिया भर से 10 बड़ी खबरें लम्हा बलम्हा अपडेट किया करते थे। इस हवाले से नाज़रीन काम अब हम ये सिलसिला जारी रखेंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर दुनिया भर से 10 बड़ी खबरों का सिलसिला भी आपको बताया जाता रहेगा, ताकि इंटरनेशनली या आलमी सतह पर जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने हो। नाज़रीन काम इस हवाले से जो हमारे पास सबसे पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से है। इस हवाले से नाज़रीन काम खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी का ऐलान किया गया था। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को कह चुके हैं कि वो गवादर के अंदर ऑयल रिफाइनरी लगा रहे हैं, जो 20 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी है उसमें काफ़ी पेश रफ्त सामने आ रही है और हतमी तौर पर जो हतमी मराहिल हैं सरमायाकारी के वो दाखिल हो चुके हैं। इस हवाले से आने वाले दिनों में बड़ी खुशखबरियां मिल सकती हैं और सबसे बढ़कर सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान का जो महमद डैम मंसूबा है उसमें 37.5 अरब पाकिस्तानी रुपए इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया गया है, जो 25 साल से ज़ायद तक की मुद्दत के लिए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। और इससे पाकिस्तान के महमद डैम को बनाने में और पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है या इसी तरह से दीगर जो तवानाई या पानी की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने में मदद मिलेगी। नाज़रीन काम भारत के ख्वाब रहे हैं हमेशा से कि पाकिस्तान और अरब दोस्तों के ताल्लुकात को ख़त्म करवाया जाए, पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान कशीदगी पैदा करवाई जाए। इस हवाले से भारत के ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं और सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ है काफ़ी ताल्लुकात को बेहतर कर चुका है। यहाँ तक कि सऊदी अरब की जेलों के अंदर जो पाकिस्तानी कैदी हैं उन्हें भी रिहा किया जा रहा है। मज़ीद 50 कैदी रिहा कर दिए गए हैं और साथ साथ सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया था कि सऊदी अरब जो विजन 2030 है उसके तहत दुनिया भर से 70 लाख के करीब जो नए मजदूर हैं या लेबर फोर्स है उसे मंगवाएगा। उसमें से 10 से 12 लाख पाकिस्तान से शहरियों को वीज़े जारी किए जाएंगे। इस हवाले से सऊदी अथॉरिटी से बातचीत जारी है। जबकि नाज़रीन काम दूसरी बड़ी खबर है वो इसराइल के दहशत गर्दी के हवाले से है। नाज़रीन काम खबर सामने आ रही है कि रात गए फ़लस्तीन का इलाका जनीन है, जहां पर इसराइल के दहशत गर्दों ने मुसल्लह कार्रवाई की है और 3 फ़लस्तीनी मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है। इन 3 फ़लस्तीनी मुसलमानों में से 2 फ़लस्तीन की खुफिया इंटेलिजेंस इदारे के नौजवान थे जिनको गोलियां मारकर शहीद किया गया है। इसराइली फ़ौज की इस दरिंदगी पर महमूद अब्बास ने कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा, इंतकाम होगा, क्योंकि इसराइल की जानिब से दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं। नाज़रीन काम एक ख़बर यह भी सामने आ रही है कि 1500 से ज़ायद फ़लस्तीनी मुसलमानों के घरों को यरूशलेम के अंदर हाई सलवान के अंदर गिराने के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं, जिसका मतलब यह है कि इसराइल की यहूदी फोर्सेज फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म कर रही है और निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ झड़पें करवा के हालात को गंभीर किया जा रहा है, हालात को ख़राब करवाया जा रहा है। नाज़रीन काम इस वक्त जो हमारे पास फ़लस्तीन से रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि इसराइल के यहूदी आबादकार रोज़ाना की बुनियाद पर मुसलसल मस्जिद अक्सा की बेहुरमती कर रहे हैं। यहूदी आबादकारों को बाकायदा पुलिस के प्रोटोकॉल के अंदर लाया जाता है, तालमुदी मज़हब के मुताबिक वही बातें करते हैं। यहाँ तक कि फ़लस्तीन के अंदर मस्जिद अक्सा के करीब बैतुल मुक़द्दस में जो यहूदी हैं वो इसराइल के झंडों के मार्च का भी ऐलान कर चुके हैं, जिससे आने वाले दिनों में हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। हमास के लोगों की जानिब से और दीगर मुसल्लह तंजीमों की जानिब से इसराइल के ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाइयाँ करने की धमकी भी दे दी गई है। नाज़रीन काम बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। ये इराक़ से सामने आ रही है। नाज़रीन काम इराक़ के अंदर अमरीका के फ़ौजी अड्डों पर 2 मरतबा मिसाइल हमले हुए हैं, जिसे नाकाम बनाने का दावा किया गया है। ये वो अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं जहाँ पर अमरीका की फ़ौजें मौजूद हैं। अमरीका की 5000 से ज़ायद फ़ौजें इराक़
کے اندر ہیں جہاں پر وقفے سے کارروائیاں ہو رہی ہیں، حملے ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام، عراق کے اندر امریکی فوجی اڈوں پر حملے کرنے کے حوالے سے امریکہ کا دعویٰ ہے کہ یہ حملے ایران نواز جو مسلح تنظیمیں ہیں جیسے کہ حشد الشعبی ہے، جیسے کہ حزب اللہ ہے، جیسے کہ فیلق القدس ہے یا قدس فورس ہے، وہ یہ کارروائیاں کرتی ہے۔ اس حوالے سے امریکہ نے کہا ہے کہ عراق کے اندر ہمارے فوجیوں پر حملوں میں اگر کوئی جانی نقصان ہوا تو ایران کو اس کی بھاری قیمت چکانا ہوگی اور ایران کے خلاف کارروائیاں کی جا سکتی ہیں۔ عراق کے اندر آپ جانتے ہیں حالات کافی گمبھیر ہیں کیونکہ غیر ملکی جو مسلح تنظیمیں ہیں، جنگجو ہیں، ان کے ذریعے سے امن و امان کو کافی نقصان ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ بھی عراق سے ہے۔ عراق کا خفیہ دورہ سامنے آیا ہے۔ ایران کے جو فیلق القدس نامی ایک مسلح تنظیم ہے اس کے سربراہ اسماعیل قانی کا، آپ جانتے ہیں فیلق القدس یا قدس فورس ہے، یہ ایران کی وہ مسلح پراکسی وار تنظیم ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں باقاعدہ جنگجوؤں کی تنظیم ہے، ملیشیا ہے، جو بیرون ممالک کے اندر ایران کے اہداف کو ان کو تحفظ دیتی ہے یا ایران کے مفادات کے لیے لڑائی کرتی ہے۔ اس کے جو سربراہ تھے، سابق سربراہ، جن کو امریکہ کی جانب سے مار ڈالا گیا تھا بغداد ایئرپورٹ پر، جنرل قاسم سلیمانی، ان کے بعد اسماعیل قانی یہ فیلق القدس کے سربراہ بنے ہیں۔ انہوں نے خفیہ دورہ کیا ہے عراق کا اور عراق کے اندر جو ایران کی مسلح تنظیمیں ہیں ان کو کارروائیاں کرنے کے لیے احکامات جاری کیے ہیں۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام، ایران کی جو مسلح تنظیمیں ہیں جو عراق کے اندر کارروائیاں کر رہی ہیں ان کے خلاف جو عراقی حکومت کا کریک ڈاؤن ہے اس پر بھی جو مصطفیٰ کاظمی کی حکومت ہے، عراق کی جو حکومت ہے، اسے وارننگ دی گئی ہے کہ ایران کے عراق کی حکومت کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اگر ایرانی تنظیموں کو، ایران کی مسلح جو ملیشیائیں ہیں انہیں نقصان پہنچایا گیا یا ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ناظرین کرام، چند دن پہلے خبریں سامنے آئی تھیں کہ حشد الشعبی جو ایک بڑی مسلح تنظیم ہے عراق کے اندر ہے، ان کے کارندوں کو یا ان کے مسئولین کو یا ان کے عہدیداروں کو گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد حالات کافی گمبھیر ہو چکے تھے عراق کے اندر۔ ناظرین کرام، جو عوام کا مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ وہاں کی جو مسلح تنظیمیں ہیں ان کو نکالا جائے، غیر ملکی لوگوں کو نکالا جائے اور عراق کے لوگوں کو ان کے وسائل دیے جائیں، کیونکہ بیرون ممالک سے آئے ہوئے جنگجو ان کے وسائل پر قابض ہیں اور نہتے مسلمانوں کا قتل بھی عراق کے اندر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی پانچویں بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، یہ ایران اور امریکہ کے باہمی تعلقات کے حوالے سے ہے۔ امریکہ کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ ایران کا رویہ جوہری ڈیل کے حوالے سے غیر مناسب ہے۔ اس حوالے سے اگر ایران نے تعاون نہ کیا تو ایران کے خلاف مزید پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان 2015 کا جو جوہری معاہدہ ہوا تھا اس کی بحالی کے لیے مذاکرات جاری ہیں، متعدد راؤنڈز ہو چکے ہیں، لیکن حتمی طور پر ابھی کسی ڈیل یا نتیجے پر نہیں پہنچا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے، رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو بھی امریکہ اعتماد میں لے رہا ہے اور ایران کے ساتھ صلح کروانے یا ڈیل کروانے کے لیے کوشاں ہے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ شام سے ہے۔ ناظرین کرام، شام کے اندر پچھلے 10 سال سے جنگ جاری ہے۔ روس کی فوجیں وہاں بشار الاسد درندہ حکومت کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ روسی فوجیوں پر شام کے اندر حملہ ہوا ہے، ایک روسی فوجی ہلاک کر دیا گیا ہے جبکہ 3 روسی فوجی زخمی ہوئے ہیں اور جنگ میں شدت آ چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں شام کے اندر جو وہاں کے وسائل ہیں، پیٹرول ہے، معدنیات ہیں، ان پر روس کا، ایران کا اور دیگر جو فارنرز ہیں، مسلح تنظیمیں ہیں، امریکہ ہے، یورپ ہے، ان کے جنگجوؤں کا قبضہ ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر سنی مسلمانوں کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ 80 لاکھ سے زائد شامی مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کیا گیا ہے جبکہ 15 لاکھ سے زائد مسلمان شہید یا زخمی کر دیے گئے ہیں شام کے اندر۔ اور درندہ بشار الاسد کے ساتھ ابھی بھی جو عرب ریاستیں ہیں وہ خفیہ تعلقات بنانے کے لیے، اعلانیہ تعلقات بنانے کے لیے رابطے کر رہی ہیں۔ سعودی عرب کا اور UAE کا تعلقات بھی بنانے کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ امریکی صدر جو بائیڈن کے یورپی دورے کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، پہلی مرتبہ پچھلے 5 ماہ سے جب سے اقتدار سنبھالا ہے جو بائیڈن نے، یہ پہلا ان کا غیر ملکی دورہ ہے جس میں وہ یورپ کے مختلف ممالک کے اندر وزٹ کر رہے ہیں اور بڑے عہدیداروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ یہ 8 روزہ دورہ ہے جو بائیڈن کا، جس میں وہ
پیوٹن سے براہ راست ملاقات کریں گے، چین کے صدر شی جن پنگ سے ان کی ملاقات متوقع ہے، ترکی کے صدر طیب اردوان سے ملاقات متوقع ہے۔ امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس وقت وہ کرائسس کا شکار ہے، بحرانوں کا شکار ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دورے سے امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ اور عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کو فروغ دے گا۔ بارہ ناظرین ہم آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے۔ یہ ناظرین متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی جانب سے جو چین کے ایغور نسل کے مسلمان ہیں انہیں زبردستی ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے CNN نیوز ایجنسی نے رپورٹ جاری کی ہے کہ ایغور نسل کے مسلمانوں پر چائنا صوبہ سنکیانگ کے اندر ظلم کر رہا ہے، اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، مصر اور دیگر عرب ریاستوں سے اور ملکوں سے زبردستی ایغور نسل کے مسلمانوں کو واپس بلا کر ان پر تشدد اور ٹارچر ہو رہا ہے۔ چائنا ان خبروں کو مغربی پروپیگنڈا قرار دیتے ہیں، لیکن یورپ کے اندر انسانی حقوق کے ادارے اس حوالے سے رپورٹس دے چکے ہیں کہ یہ سب کارروائیاں چائنا کر رہا ہے تاکہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو۔ صوبہ سنکیانگ کے اندر سے مسلمانوں کی جو پیدائش کی شرح ہے وہ بھی کم کر دی گئی ہے، اور لوگوں کو جان بوجھ کر ٹارچر کیا جاتا ہے، حراستی کیمپوں میں رکھا جاتا ہے، لیکن چائنا ان خبروں کی تردید کرتا ہے۔ بارہ ناظرین ہم آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ بھارت سے ہے۔ ناظرین بھارت کی ریاست راجستھان ہے جہاں پر ایک دلت نسل کے ہندو نوجوان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ بھارت کے اندر ہندوؤں پر، اقلیتوں پر ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے، اور نہتے لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر قتل کیا جاتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت کے اندر ابھی بھی انسانی حقوق کی وائلیشن اس قدر تیز ہے کہ دنیا کے ادارے نوٹس نہیں لے رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے بھارت سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کی ملٹری اکیڈمی کے اندر تاجکستان اور بھارتی فوجیوں میں چپکلش ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے۔ اس سال کے اندر 3 سے 4 بار لڑائی ہو چکی ہے، جس میں 6 تاجک کیڈٹس کو اور 4 بھارتی فوجیوں کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت ایک ہندو انتہا پسند قوم ہے، وہاں پر جن کی ملٹری کے لوگ ہیں، فوج کے لوگ ہیں، کیسے وہاں پر تاجکستان کے مسلمان تربیت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے پاکستان نے تاجکستان کو سمجھایا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات ختم کر کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بنا لیے جائیں، پاکستان ہر طرح کی مدد تاجکستان کے لیے کرے گا۔ جبکہ ناظرین جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین مقبوضہ کشمیر کے اندر شراب کی دکانیں کھولی جا رہی ہیں، مودی دہشت گرد کی جانب سے شراب بیچنے والوں کو نئے لائسنس جاری کیے جا رہے ہیں، جس پر کشمیر کے اندر احتجاج ہو رہا ہے۔ ناظرین حقیقت یہ ہے کہ کشمیر کے اندر ناظرین حقیقت یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج کے مظالم روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہے ہیں، جہاں کشمیریوں کی شناخت ختم ہو رہی ہے، ان کی زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے، ہندو دہشت گردوں کو وہاں کے لائسنس جاری کیے جا رہے ہیں، ڈومیسائل جاری کیے جا رہے ہیں، وہاں کی زمینیں فروخت کی جا رہی ہیں، کمپنیوں کو انسٹال کیا جا رہا ہے۔ وہیں اب کشمیر کے اندر فحاشی عریانی کو پھیلانے کے لیے شراب کی دکانیں دھڑا دھڑ کھولی جا رہی ہیں، سینما کھولے جا رہے ہیں، اور فحاشی عریانیت کو پھیلانے کے لیے جو فلم انڈسٹری کے دفاتر ہیں انہیں قائم کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا بھارت کے خلاف کشمیری مسلمانوں کو جاگنا ہوگا، فریڈم فائٹرز کا ساتھ دینا ہوگا، غزوہ ہند کے نام پر مسلح کارروائیاں کرنی ہوں گی تاکہ بھارت کی انتہا پسندی سے کشمیر کی شناخت مجروح نہ ہو سکے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ کو لازمی فالو کر لیں، جہاں پر دنیا بھر کی صورتحال ویڈیوز اور تصاویر کی شکل میں آپ کو ملتی ہیں۔ بہت سی تصاویر اور ویڈیوز ہوتی ہیں جو ہم آپ کو یوٹیوب کے اندر شاید نہ دکھا پائیں، وہ آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔